पॉलिटिक्स में कब और कैसे आई, क्या आपका विजन था, क्या चाहती थी? क्योंकि पाकिस्तान हमारी मोहब्बत है, हमारी चाहत है। पाकिस्तान है तो हम हैं कि मेरे मुखालिफ को कभी भी अच्छा नज़र ही नहीं आना चाहिए और उसके हवाले से किसी के माइंड में कुछ अच्छी चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। अगर मैं ये चीज़ अपने माइंड से थोड़ी सी कम कर लूँगी, हमारी सियासत में इस वक्त फोकस इसी चीज़ पे है, जो आपके सामने आए उसको उड़ा के परे मारें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा ही ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं या ऐसे लोगों की स्टोरीज़ को आपके साथ शेयर करते हैं जिनकी लाइफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ये बेशुमार ऐसा काम कर रही हैं जो पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करता है। ये एक NGO भी चला रही हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो है ये एक वर्कर भी हैं और ऑफिस बेरर भी रह चुकी हैं। हम इनसे आज जानेंगे डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नॉर्थ पंजाब के तौर पे भी ये अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने सियासत में कदम क्यों रखा, वो एक स्ट्रगल और उस सफ़र का आगाज़ कब और कैसे हुआ, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि जो मुल्क की खिदमत का एक जज्बा इनके अंदर है वो क्यों है, और ये बिज़नेस भी कर रही हैं। इतने सारे काम ये एक साथ कैसे कर रही हैं, क्या मोटिवेशन है, इनकी इंस्पिरेशन कौन है, ये सारे सवालात आज के इंटरव्यू में शामिल रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम लुबना मलिक साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। मैम, मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि आप पॉलिटिक्स में कब और कैसे आई, क्या आपका विजन था, क्या चाहती थी? पॉलिटिक्स में देखें, सियासत पाकिस्तान का एक बुनियादी जुज़ है। यहाँ पर जो सियासत का हिस्सा नहीं है, मैं नहीं समझती कि वो किसी भी और चीज़ का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि सियासत हर चीज़ पे छाई हुई है। तो जिस वक्त मैंने ये सोचा कि मुझे प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ आगे आके करना चाहिए और हमारी आवाम बहुत ज़्यादा इस वक्त पिसी हुई है और आवाम के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो मुझे उस वक्त सिवाय एक ही पार्टी के सिवा कोई पार्टी इस काबिल नहीं लगी कि जिसको ज्वाइन किया जाए और जिसमें होते हुए बेहतर अंदाज में आवाम को रिलीफ दिया जा सके। तो फिर मैं इस प्रैक्टिकल फील्ड में आ गई और मैंने ज्वाइन किया। इट वाज 2005 व्हेन आई जॉइंड, और तब से लेके अब तक। अच्छा मैम, आपका माशाल्लाह इतना लंबा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। मैं चाहूँगा आप अपनी कुछ अच्छी यादें, कुछ अच्छे तजुर्बात, मुशाहिदात वो भी शेयर करें, और अगर कोई चीज़ आपको ऐसी लगती है कि ये चीज़ थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए, वो भी आप खुद शेयर करें। देखिए, बहुत सारे मुशाहिदात और बहुत सारे तजुर्बात डेफिनेटली हर बंदे की ज़िंदगी में होते हैं। अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनकर मेरे तमाम तर मुशाहिदात और तजुर्बात जो हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं। और डेफिनेटली ऑल क्रेडिट गोज़ टू आवर चेयरमैन कि जिन्होंने अपनी पार्टी को इस लेवल पे वो लेके आए हैं कि वहाँ पर किसी को कोई गलत या बुरा तजर्बा होने ही नहीं पाया। और मैंने चूँकि 2005 में ज्वाइन किया था जब, तो बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सरगोदा मैंने सबसे पहले काम शुरू किया था। बेसिकली आई बिलोंग टू सरगोदा। उसके बाद फिर मज़ीद ओहदों पे ओहदे जितनी मैंने स्ट्रगल की, डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंगली फिर मुझे मौक़े आगे मिलते गए। अभी मैं डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नॉर्थ पंजाब की हैसियत से काम कर रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं। उनमें मैं समझती हूँ कि सबसे बेहतरीन जो तजुर्बा या जो मुशाहिदा मैंने समझा है वो ये कि जितनी इज़्ज़त, जितनी पजीराई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी भी खातून के लिए है, वो मैंने किसी और जमात में नहीं देखी। जमातें और भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी है, उसके अलावा पीपल्स पार्टी भी है, लेकिन ये वो जमातें नहीं हैं जहाँ पे औरत को पजीराई मिले, औरत को आगे लाने की बात की जाए और औरत को एक बेहतर मकाम की तरफ लेके जाने की बात की जाए, बहुत इज़्ज़त के साथ, बहुत वक़ार के साथ। और अगर मैं यहाँ पे बड़े छोटे अल्फाज का इस्तेमाल करूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं पूरी पार्टी की आपा भी हूँ, बाजी भी हूँ, और अपने कुछ बुज़ुर्गों की बेटी भी हूँ। तो बस इस तरह से करके चीज़ें चल रही हैं। बहुत इज़्ज़त के साथ, बहुत प्यार के साथ हमें डील किया जाता है, और ये सिर्फ मेरी हद तक बात नहीं है,
تمام خواتین کو اسی انداز میں ڈیل کیا جاتا ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بہترین تجربہ میں نے اپنی زندگی میں کیا ہے کہ سوائے عزت کے میں نے پارٹی سے کچھ بھی حاصل کرنے کی نہ مجھے تمنا ہے اور نہ ہی ہونی بھی چاہیے, کیونکہ عزت سے بڑھ کر آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. میم آپ بزنس بھی کر رہی ہیں اور آپ کی ایک کمپنی ہے لاس سرائن کے نام سے جو سیرامک سے ریلیٹڈ ہے. میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کرنٹلی یہ کیا کیا کام کر رہی ہے, کن پروڈکٹس اور پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے. دیکھیں سیرامک بیسکلی آپ کو پتہ ہے کہ نارملی ایک جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ جی واش روم میں ٹائلز لگ گئیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس طرح کی چیزوں پہ بات کرتے ہیں. اور سیرامک میں جب میں نے کام شروع کیا تھا تو میں نے بیسکلی اسکلپچرنگ سے سٹارٹ لیا تھا. تو لیکن وہ بہت سارے بت میں نے بنائے بھی, وہ چیزوں کو میں نے بڑا وہ کیا, ایگزیبیشنز میری ہوئیں بہت ساری. لیکن ہدایت کا کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے, تو اس خدائے بزرگ و برتر نے وہ لمحہ میرے پہ نازل کیا اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں جو کر رہی ہوں میں شاید غلط کر رہی ہوں, مجھے اس طرح نہیں کرنا. تو میں نے پھر اپنے کام کا رخ جو ہے وہ تھوڑا سا بدل دیا اور اسماء الحسنہ لکھنے کی طرف سیرامک میں آئی اور آیات قرآنی لکھی میں نے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کی پہلی کیلیگرافر سیرامک آرٹسٹ ہوں میں. یہ ٹائٹل الحمدللہ 2014 میں تو میرے پاس ہی تھا, لیکن میرے بعد میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس چیز کو کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ پھر اب میں یہ بالکل نہیں کہہ سکتی کہ میں ہی ہوں, اور بہت سارے لوگ ہیں. تو لیکن اللہ پاک نے یہ عزت میرے نام پہ لکھی تھی. میم میں چاہوں گا آپ مجھے بتائیں کہ بالخصوص آپ نے کون کون سے اسماء الحسنہ میں سے ان کی جو ہے وہ ڈیزائننگ کی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کون کون سی آیات لکھی. اس کو بعد میں ہم چلا بھی دیں گے انٹرویو میں. دیکھیں اسماء الحسنہ میں نے 100 کے 100 ناموں پہ فوکس کیا. اچھا, میں نے اللہ پاک کے مکمل نام وہ میں نے سارے کے سارے لکھے. اور جب میں لکھ رہی تھی تب مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں کس مقام تک پہنچوں گی. ایک اپنے اندر ایک فیلنگ تھی کہ میں نے کرنا ہے. شکر الحمدللہ کہ میں نے وہ کیا اور اس پاک ذات نے مجھے موقع دیا یہ کرنے کا. اور آیات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں, بہت ساری چھوٹی صورتیں ہیں, جیسے سورہ کوثر ہے, اس پہ میں نے کام کیا. پھر الحمدللہ رب العالمین, مطلب الحمدللہ رب العالمین وہ ایک آیت پورا کا پورا خلاصہ ہے. بالکل. تو اس پہ میں نے فوکس کیا اور اس طرح سے بہت ساری چیزوں پہ کرتے 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 تو صحیح ہو وہ چیزیں ہوتی گئیں. اچھا میم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ سے بزنس بھی کر رہی ہیں, آپ نے ایک این جی او بھی بنائی ہے. آپ کی جو این جی او ہے وہ کرنٹلی کن کن پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے؟ اوپن آئیز فار ہیومن ویلفیئر, یہ اس کے تحت ایک اسکول بھی چل رہا ہے. تو اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں اس وقت؟ بیسکلی میرا جو این جی او کام کر رہی ہے, ہمارا ایک اسکول چل رہا ہے اور اسکول میں بیسکلی ہم نے کیا ہوا ہے ان آرفن کڈس پہ جو اپنی ایجوکیشن کے ایکسپنسز بھی افورڈ نہیں کر پاتے. اچھا. تو ان بچوں کو ہم وہاں پر بغیر کسی بھی چیز کے لیے دیے ہم انہیں تعلیم دیتے ہیں, اور بچوں پہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ بچے اپنی تعلیم کو جاری و ساری رکھ سکیں. کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم پاکستان کے اگر لوگ ہیں اور ہم پاکستانیوں کو اگر پراپرلی ڈیل نہیں کر سکیں گے تو پھر ہم دنیا میں جس کونے میں مرضی چلے جائیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر ہم پاکستانیت کو ابھار کے سامنے نہیں لے کے آ سکتے, پاکستانیوں کو ہم سیکیور نہیں کر سکتے اور انہیں ہم پراپرلی بہتر زندگی گزارنے کا موقع فراہم نہیں کر سکتے, تو ہم پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہم فوکس اس چیز پہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو نہیں اختیار رکھتے کہ وہ اپنی تعلیم حاصل کر سکیں اور ان کے اتنی استعداد نہیں ہے, تو ہم انہیں یہ موقع دیتے ہیں کہ ان کے لیے بہتری کے سلسلے بن سکے. اچھا میم, پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت ظاہر ہے کہ ایک اکنامک چیلنج تو ہے, وہ سب کے سامنے ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں اور آپ کی نظر میں مختصر ترین اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں جی, اکنامک چیلنج جو ہمارے سامنے ہے وہ آپ کو بھی خبر ہے, میں بھی جانتی ہوں کہ وہ کیا چیزیں ہیں اور کس لیول پہ ہیں. اور اس وقت میرے منہ میں خاک, لیکن ہم ڈیفالٹ کی طرف جا چکے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور تمام چیزیں بہت زیادہ خرابی کی طرف جا چکی ہیں.
یہ اور حقیقت ہے کہ ہمارے حکمران جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اس چیز کی نہ پرواہ ہے اور نہ ہی وہ اس چیز کی کوئی خبر رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انہیں صرف اس چیز سے غرض ہے کہ ان کی جیبوں میں کتنا بھر گیا ہے اور مزید انہیں ابھی کتنا بھرنا ہے. وہ ساری چیزیں وہ کیے جا رہے ہیں. اور یہ اکنامک ڈیفالٹ جو ہے اس کے پیچھے جہاں تک ہم یہ دیکھیں کہ جو چیزیں فائنینشیل لیول پہ ہو رہی ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ بھی اس میں کار فرمائی اس کی بھی ہے ڈیفینیٹلی. اور سیاسی عدم استحکام کیوں ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ خان صاحب جیسے بندے کو اگر حکومت ملی تھی اور وہ بہت بہتر انداز میں چلا رہے تھے، بے شک کچھ قرضے انہوں نے بھی لیے، میں اس چیز سے انکار نہیں کرتی، لیکن انہوں نے بہت سارے قرضے واپس بھی تو کیے. وہ بھی تو ایک دیکھنے کی چیز ہے، لیکن وہ کم از کم ان لوگوں کو سمجھ میں آنے والی چیز ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے مطلب کی چیز صرف سمجھتے ہیں، اس کے سوا یہ کچھ سمجھنے کے قائل ہی نہیں ہیں. تو اگر یہ سیاسی عدم استحکام اسی طرح سے قائم رہے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان یا پاکستانیت، اور میں پاکستان کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے میرے اندر اس حوالے سے کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہے. صحیح. اور بڑے دکھ کی بات ہے، یہ بہت زیادہ تکلیف ہے، کیونکہ پاکستان ہماری محبت ہے، ہماری چاہت ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں. لیکن یہ ایک بڑی ٹریجک سچویشن ہے کہ اس وقت پاکستان کے ہونے اور نہ ہونے کی چیزیں بھی عجیب ڈگمگاہٹ کا شکار ہیں. صحیح. اچھا میم، ایک چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی کی بھی جب حکومت آتی ہے، چونکہ اب ہم اس پہ بات کر رہے ہیں تو میں یہ چیز جاننا چاہوں گا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ جب کسی کی حکومت آتی ہے تو ان کا 80-90% جو ٹائم ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ڈیل کرنے میں گزر جاتا ہے؟ مطلب ہمارے ملک کے جہاں بہت سارے المیہ ہیں، وہاں ایک المیہ یہ بھی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے پی ٹی آئی ہو، جس کی بھی حکومت ہوتی ہے، اس کا آدھے سے زیادہ وقت اور انرجیز مخالفین کے خلاف بیانات دینے میں، ان کے خلاف کوئی سازش کرنے میں، اسی میں ہی وقت گزر جاتا ہے. اور جو پروڈکٹیو پروجیکٹس ہیں ان پہ کام کرنے کا ٹائم کم ہو جاتا ہے. آپ اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، کیونکہ یہی ہوتا آیا ہے پچھلے اتنے سالوں سے، اور یہی ابھی بھی چل رہا ہے. اور بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ اب تو ضرورت سے زیادہ ہی چل رہا ہے، کیونکہ اب آپ کے سامنے آڈیو لیکس اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو پہلے نہیں ہوئی ہیں اب وہ بھی سامنے ہمارے آ رہی ہیں، اور ان چیزوں کو مہرا بنایا گیا ہے باقاعدہ کہ فلاں کی کردار کشی کی جائے، فلاں کے اوپر یہ الزامات لگائے جائیں، فلاں کے حوالے سے یہ چیز. تو یہ ساری چیزوں میں ایک بڑا عجیب سا میس کریٹ ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں تبھی ختم ہو سکتی ہیں جس وقت ہم من حیث القوم اپنی اصلاح کی طرف جائیں، کیونکہ ہمیں من حیث القوم اصلاح کی ضرورت ہے. ہم سب لوگ یہ سمجھتے ہیں، مطلب میں اگر اپنے اینڈ پہ بات کروں تو میں شاید یہ سمجھتی ہوں گی کہ میرے مخالف کو کبھی بھی اچھا نظر ہی نہیں آنا چاہیے، اور اس کے حوالے سے کسی کے مائنڈ میں کچھ اچھی چیز ہونی ہی نہیں چاہیے. اگر میں یہ چیز اپنے مائنڈ سے تھوڑی سی کم کر لوں گی یا ختم کرنے کی کوشش کروں گی تو ڈیفینیٹلی پھر دیکھیں ایک مقابلے کی فضا ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو چاروں شانے چت ہی کر دو. لیکن ہماری سیاست میں اس وقت فوکس اسی چیز پہ ہے کہ جو آپ کے سامنے آئے اس کو اڑا کے پرے مارو. یہ چیزیں. اچھا میم، آپ کی لائف میں آپ کی انسپریشن کون ہے اور وہ کون لوگ ہیں جن سے آپ متاثر ہوئیں، اور زندگی کے مشکل وقت میں آپ کس طرح خود کو موٹیویٹ کرتی ہیں؟ میری انسپریشن ڈیفینیٹلی میرے فادر، میرے والد صاحب، اللہ پاک انہیں زندگی سلامتی دے. اور میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے، اور زندگی برتنے کا بہت سارا طریقہ انہوں نے مجھے سکھایا ہے. مجھے بہت ساری چیزیں آئی ایم گیٹنگ ایموشنل، کیونکہ میرے والدین میرے لیے بہت اہم مقام رکھتے ہیں. اللہ پاک انہیں سلامت رکھے. میری والدہ گو کہ اس دنیا سے جا چکی ہیں، لیکن وہ جانے کے باوجود ہر لمحہ میرے ساتھ ہوتی ہیں. اور میں اپنے فادر کے حوالے سے بہت کنسرن ہوں.
آپ کی دعا چاہیے کہ اللہ پاک اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمیشہ آسانیاں دے اور ان کے لیے سلامتی کے سلسلے ہوں. اور میں بلکہ اپنے ویورز سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ میرے والد صاحب کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. اور ڈیفینیٹلی والد صاحب سب سے پہلی انسپریشن، اور اس کے بعد میری انسپریشن خان صاحب ہیں. وہ ویسے تو بہت سارے لوگوں کی انسپریشن ہے، لیکن جب میں نے پالیٹکس میں آنے کا سوچا تو مجھے چونکہ اور کوئی اس طرح کا شخص نظر ہی نہیں آیا کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے آگے بڑھا ہو، پاکستان کے دفاع کے لیے آگے آ رہا ہو کوئی. تو مجھے نواز شریف، شہباز شریف یا آصف زرداری تو اس قابل ہی نہیں لگے کہ وہ، مطلب میں انہیں شاید انسان بھی کنسیڈر کرنا مناسب نہیں سمجھتی. لیکن خان صاحب وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے، پاکستانیت کے لیے اور پاکستانیت کو آگے لے کے آنے کے لیے بہت کام کیا ہے. میں چونکہ اردو کو بہت محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہوں اور اردو میں بات کرنا میں خود بھی مناسب سمجھتی ہوں، تو خان صاحب چونکہ اردو کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو خان صاحب جیسا کوئی بھی شخص نہیں ہے. اچھا میم، قاسم علی شاہ صاحب کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کے کام سے آپ واقف ہیں، تو آپ مجھے بتائیے گا کہ ان کے کام کو، ان کے لیکچرز کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی قاسم علی شاہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور ان کا یہ سارا کام جو ہے وہ فوکس کر رہے ہیں اسی چیز پہ جو میری نظر میں ہے کہ عوام کو وہ اوپر لے کے آ سکے. ان کا جو پروجیکٹ ہے تعلیم ممکن، ڈیفینیٹلی وہ تقریباً وہی پروجیکٹ ہے جو میں اپنی این جی او کے انڈر کر رہی ہوں. تو ان کا یہ ہے کہ میں ذرا نچلے طبقے پہ کر رہی ہوں، وہ اس کو بہت اوپر کے مقام پہ لے کے جا کے کر رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کی ورکنگ بہت زیادہ ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں. اور بہت اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہیں شاہ صاحب، اس میں بھی کوئی دوسری بات نہیں ہے، سب جانتے ہیں. تو شاہ صاحب کے جتنے بھی کام وہ کر رہے ہیں، مطلب دیکھیں ایک بڑی خاص چیز کہ وہ میاں بیوی کے تعلقات کو بہتر بنانے کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی ان کا ایک پراپر ایک سیگمنٹیشن اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی وہ اس حوالے سے بھی ان کی چل رہی ہے. تو بہت اچھے کام ان کے چل رہے ہیں. اللہ پاک انہیں مزید توفیق دے اور مزید یہ سارے کام کرنے کا حوصلہ اور ہمت اللہ پاک انہیں نوازے، کیونکہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ جو کوئی بھی اچھائی کی طرف جانا چاہتا ہے، جو کوئی بھی اچھا کام کرنے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اسے آگے نہیں جانے دیا جاتا. تو اس لیے شاہ صاحب کے لیے ہم دعائیہ الفاظ ضرور اختیار کرتے ہوئے یہ میں کہوں گی کہ اللہ پاک انہیں مزید یہ ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکیں. بہت بہت شکریہ لبنہ ملک صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور اتنی اہم گفتگو کی. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی باتوں سے اور ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.